बाइबल लर्निंग चैनल देखने सुनने वालों को खुदा के कादम आपके कादम पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से बाइबल लर्निंग चैनल में गुमराह के 7वें एपिसोड में खुशामदीद। तो अज़ीज़ों, गुमराह के 7वें एपिसोड में जो हम सीखने को हैं गुमराह होने की 7वीं वजह और गुमराह होने की जो 7वीं वजह है उसे हम खुदा के कलाम में से जिस आयत का हमने चुनाव किया हम पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस तीसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और गुमराह होने की जो 7वीं वजह है वो सच्चाई को ना जानना, हक को ना पहचानना, और जो हक है वो यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, इन सब को जानने के लिए आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल, लश्करों के रब, ज़मीन और आसमान के खुदा, तुझसे मिन्नत करते रहम कर, अपने जलाल को ज़ाहिर कर, अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा, बंधनों को तोड़। ऐ मेरे खुदा, हम सब के ज़हनों को खोल ताकि कलाम खुदा की मनादी तेरी मर्जी से खुदा कर सके, और जहाँ जहाँ ये तेरा कलाम पहुँचे जो सुने हमारे और उन सब के ज़हनों, दिलों, ख्यालों, सोचों को ऐ खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनज्जिम जाज़िंदे यीशु मसीह उसी तरह खोल दे जैसे तूने अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। ऐ खुदा पाक, इस सारी खिदमतगारी के काम में हमारी मदद फरमा और उन सब की मदद कर जो है मेरे खुदा कलाम को सुनते और दूसरों से शेयर करते हैं। सबके लिए तेरे हुजूर फरियाद करते हैं। अपने बेटों बेटियों को ऐ मेरे खुदा तू बाबरकत बना, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए, मुल्क व कौम के लिए, ताकि वो सब बरकत का सबब बने, तरक्की करें, तुझमें कायम हो, मजबूत हो और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और हक की पहचान तक पहुँचे। बाप, सब कुछ तेरी इकलौते बेटे अपने मुनज्जी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीजों, जो आज हवाला हमने जिस आयत का चुनाव किया उसमें इसे दोबारा दोहराते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके तीसरे बाब की 7वीं आयत है, और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये सिर्फ औरतों ही का हाल नहीं बल्कि जैसे औरतों का हाल है इसी तरह उन मर्दों, उन नौजवानों का भी यही हाल है जो तालीम तो पाते रहते हैं, कलाम सीखते रहते हैं और कलाम पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन हक की पहचान तक नहीं पहुंचते। उसकी वजह यह है कि कलाम को, जिस तरह मैंने गुमराह के पहले एपिसोड में बताया था कि किताब मुक़द्दस को ना जानने की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हैं और गुमराह हो रहे हैं, और वो हक को, सच्चाई को, यीशु मसीह को पहचानना पसंद नहीं करते, उसी की पहचान तक नहीं पहुंचते। और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे तो हम आज़ाद नहीं होंगे, और जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तो मेरे अजीज़ों हम यकीनन गुमराही का शिकार रहेंगे। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, कलाम खुदा में से तीमुथियुस उसका दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में कलाम खुदा में ये लिखा है, वो ये कहकर के क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं। तो मेरे अजीजों, जो लोग हक से खुद तो गुमराह हो गए हैं वो दूसरों का भी ईमान बिगाड़ते हैं। और 19वीं आयत में लिखा है, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर ये मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे।
اور یہ احکام جاری ہوا ہے کہ جو خداوند کا نام لیتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، وہ ناراضگی سے باز رہے۔ اگر وہ حق کو پہچانتے ہیں تو پھر وہ سچائی ہی پہ چلیں اور اس کے اثر کو بھی قبول کریں، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، گمراہ کرنے والے موجود ہیں، جیسے اس آیت میں واضح طور پہ لکھا ہے، اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، وہ دوسروں کا بھی ایمان بگاڑتے ہیں۔ خود تو وہ گمراہ ہیں ہی، لیکن دوسروں کا بھی ایمان بگاڑتے ہیں۔ اگر ہم پہلا تموتھیوس کے 6 باب کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نفع کے لیے، نفع کے لالچ میں ان کی اس طرح کی عقل بگڑی ہوئی ہے جو ان کے اندر رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی کیسی ہے؟ یہ تبدیلی اس طرح کی ہے کہ ایک چرچ کے اندر ایک کلیسیا کے ساتھ وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ کلیسیا کا رابطہ اگر باہر نہیں، ان کے پاس کوئی ڈونر نہیں، اچھے ذرائع نہیں، ذرائع آمدن کے اچھے ذریعے نہیں، تو ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ رد و بدل پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نفع کے لالچی ہیں، وہ تو نفع کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور وہ حق سے محروم ہیں، وہ سچائی سے محروم ہیں، اور وہ بھی حق کی پہچان تک نہیں پہنچے۔ وہ ایسا کرتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، رد و بدل پیدا ہوتا ہے، اور وہ شخص ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں انہیں اچھے سے اچھی ذرائع آمدن ملے، آمدن کا ذریعہ ملے، اور ان کی منادی میں انہیں منافع سے منافع ملے، اور وہ زیادہ سے زیادہ روپے پیسے کو، زر کو کمانے کے لیے تبدیلی کرتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک چرچ چھوڑا دوسرے چرچ میں، اور دوسری کلیسیا کو چھوڑا کسی اور کلیسیا میں، اور گھومتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کلیسیا، کوئی ایسی جماعت ملے جہاں ہماری اچھی تنخواہ مل جائے، یہاں ہمیں اچھے ڈونر مل جائیں، یہاں سے ہمارے لیے روپے پیسے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ نفع کے لالچی ہیں، اور یہ حق سے محروم ہیں، اور دین داری کو انہوں نے نفع کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور یہ دین کے گمراہ ہونے کی وجہ ہے، اور یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی طرح سے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کلام خدا میں سے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، تیتس کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کے پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ حق سے گمراہ ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہانیوں پہ اعتبار کرتے ہیں، اور وہ جھوٹی کہانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بنی بنائی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو ملامت کیا کر جو کہانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور حق سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سچائی کی کتاب کو، کلام خدا کو بھی بتیرے خادمین یہ بیان کرتے ہیں، ہم آج فلانی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ کلام خدا کوئی کہانی نہیں میرے عزیز، کہانیاں تو یہ ہیں جو دنیا بناتی ہے، اور دنیا کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کلام خدا کوئی کہانی نہیں،
کلام خدا حق ہے، کلام خدا سچائی ہے، کلام خدا حقیقت ہے، اور حقیقت اور کہانی دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کبھی خدا نے زندگی بخشی تو کہانیوں کے بارے میں مزید زیادہ سیکھیں گے، لیکن آج جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ سچائی یعنی حق کی پہچان نہ ہونے کا سبب گمراہی ہے، یعنی سچائی سے ہم جب تک واقف نہیں ہوتے ہم گمراہ ہی رہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اور مزید آگے دیکھیے کلام خدا میں سے یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں ہمیں یوں ملتا ہے، ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا، اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گمراہی پیدا کرنے والی روح بھی ہے، گمراہ کرنے والی روحیں بھی ہیں، اور وہ روحیں آدمیوں ہی میں کام کرتی ہیں، وہ روحیں لوگوں ہی میں کام کرتی ہیں، اور وہ حق کی پہچان سے لوگوں کو محروم کرتے ہیں، کہانیوں کی طرف متوجہ کراتے ہیں، اور سچائی سے نہ وہ خود واقف ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہت سارے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خدا کی برکتیں، خدا کی بخشیں، خدا نے ہمیں کیسے سرفراز کیا ہے، وہ اپنے روپے پیسے کو، مال و دولت کو اپنے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ کے یہ اس چیز کا بیان کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اس کی ساری سرفرازی ہمیں خدا نے دی ہے۔ حالانکہ جو ذرائع آمدن ہیں اگر انہیں باریکی سے دیکھا جائے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں، یہاں تک ہیں کہ وہ بیواؤں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بیواؤں کا حق کھا جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک بچوں کو جب وہ انہیں اکٹھا کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو پہلے انہیں کہتے ہیں جی آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں، اور اس کے بعد جب بچے آنکھیں بند کرتے ہیں ان کے آگے کھانا پڑا ہوتا ہے تو تصویریں کھینچ کر پیچھے یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ میں نے بلائنڈ بچوں کو کھانا کھلایا ہے اور میں بلائنڈ ہاسٹل چلا رہا ہوں۔ یہ ہیں اس طرح کے ذرائع آمدن، اور بہت سارے ننگے بچوں کی تصویریں کھینچ کر ڈونروں سے پیسے لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری خدا کی برکتیں ہیں۔ سو میرے عزیزوں، یہ گمراہ کرنے والی روحیں آدمیوں، لوگوں ہی میں کام کرتے ہیں جو زر کی دوستی اور نفع کے لالچی ہو کر خدا کے کلام کو بدنام کرتے ہیں اور خدا کی منادی پورے حق اور سچائی سے نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ گمراہ ہونے کی 7ویں وجہ جو ہے وہ حق کو نہ پہچاننا ہے۔ جب آپ حق کو پہچانیں گے، یسوع مسیح کو پہچانیں گے، سچائی سے واقف ہوں گے، تو آپ ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے آزاد ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی یسوع مسیح ہے، سچائی خدا کا کلام ہے۔ حق کو پہچانے اور گمراہی سے بچیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔